अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। सुनन नबी दाऊद के अंदर हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वालिद हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ख़िताब करते हुए कहा कि या अब्बास, ए अब्बास, अला ओती का, अला अमनहु का, अला अहबू का, अला अफ़अलु बिका अशर खिसाल, क्या मैं तुझे न दूं, क्या मैं तुझे अता न करूं, क्या मैं तेरे सुपुर्द न करूं, क्या मैं तेरे साथ 10 खसलतें जिक्र न करूं। इज़ा अंत फ़अल्त ज़ालिक, कि जब तू उनको कर ले, गफ़रल्लाहु लक ज़ंबका, तो अल्लाह तेरे गुनाह माफ़ करते, अव्वलहु व आखिरहु, पहले भी पिछले भी, कदीमहु व हदीसहु, पुराने भी नए भी, ख़ताहु व अमदहु, गलती से किए हुए भी, दानिस्ता किए हुए भी, सगीरहु व कबीरहु, छोटे भी और बड़े भी, सिर्रहु व अलानियतहु, पोशीदा भी और ज़ाहिर भी। अशर खिसालिन अन तुसल्लिया, वो 10 खसलतें ये हैं कि तू नमाज पढ़े, अरबा रकातिन, 4 रकत, तकरो फ़ी कुल्ले रकातिन फ़ातिहतुल किताब, तो हर रकत के अंदर सूरतुल फातिहा पढ़े, व सूरतन और सूरत पढ़े। फ़ैज़ा फ़रग़त मिनल क़िराअत, बस जब तू क़िराअत से फ़ारिग हो, फ़ी अव्वल रकातिन, पहली रकत में, व अंत क़ाइमुन, जबकि तू भी खड़ा हो, कुलता, तो तू कहे सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, 15 मर्रा, 15 दफ़ा। सुम्मा तरकऊ, फिर तू रकू करे, फ़तक़ूलहा, फिर तू इन कलिमात को कहे, व अंत राकिउन, जबकि तू रकू में हो, अशरन, 10 दफ़ा। सुम्मा तरफ़उ रासका, फिर तू अपना सर उठाए, मिनल रकूए, रकू से, फ़तक़ूलहा अशरन, फिर इनको 10 दफ़ा कहे। सुम्मा तहवी साजिदन, फिर तू सजदे में चला जाए, फ़तक़ूलहा व अंत साजिदुन, और सजदे की हालत में भी तू इनको कहे, अशरन, 10 दफ़ा। सुम्मा तरफ़ा रासका, फिर तू अपना सर उठाए, मिनस सुजूद, सजदों से, फ़तक़ूलहा अशरन, फिर तू इनको 10 दफ़ा कहे। सुम्मा तस्जुदु, फिर तू सजदा करे, फ़तक़ूलहा अशरन, फिर तू इनको 10 दफ़ा कहे। सुम्मा तरफ़उ रासका, फिर तू अपना सर उठाए, फ़तक़ूलहा अशरन, फिर तू इनको 10 दफ़ा कहे। फ़ज़ालिका ख़म्सुन व सबऊना, बस ये 75 हैं, फ़ी कुल्ले रकातिन, हर रकत में। तफ़ल ज़ालिका फ़ी अरबा रकातिन, ऐसा ही कर तू 4 रकत में। इन इस्ताता, अगर तू ताकत रखे, अन तुसल्लीहा, कि तू ये नमाज पढ़े, फ़ी कुल्ले यौमिन मर्रतन, हर रोज़ 1 दफ़ा। फ़फ़ल, तो ऐसा कर। फ़इल्लम तफ़ल, बस अगर तू ऐसा ना कर सके, फ़फ़ी कुल्ले जुमुआतिन मर्रा, तो हर जुमा में 1 दफ़ा। फ़इल्लम तफ़ल, बस अगर ऐसा ना कर सके, फ़फ़ी कुल्ले शहरिन मर्रतन, तो हर महीने में 1 दफ़ा। फ़इल्लम तफ़ल, बस अगर तू ऐसा न कर सके, फ़फ़ी कुल्ले सनतिन मर्रतन, तो हर साल में 1 दफ़ा। फ़इल्लम तफ़ल फ़फ़ी उम्रिका मर्रतन, बस अगर तू ऐसा न करे तो अपनी ज़िंदगी में 1 दफ़ा कर ले। ये रवायत सुनन नबी दाऊद के अंदर मौजूद है, जिसके अंदर सलातुत तस्बीह का तरीका भी ज़िक्र है और कुछ फजीलत के अल्फाज भी ज़िक्र हैं। तरीका जो है वो यूँ होगा, इस रवायत के मुताबिक, कि नमाज के अंदर जिस वक्त खड़े होना है, तकबीर तहरीमा कहनी है, तकबीर तहरीमा कहने के बाद सना पढ़नी है, फिर औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरतुल फातिहा, फिर सूरतुल फातिहा के बाद आमीन कह के फिर साथ कोई और आयतें या सूरत मिलानी है, और उसके बाद सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये कलिमात जो हैं ये 15 दफ़ा कहने हैं। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कह के रुकू में जाना है। रुकू की तस्बीह सुबहान रब्बियल अज़ीम, ये 3, 5, 7 जितनी दफ़ा भी कहना चाहें कह के, तो 10 दफ़ा फिर वही कलिमात कहने हैं। फिर रुकू से उठते हुए समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना लकल हम्द कह के, तो फिर यही कलिमात 10 दफ़ा। फिर इसी तरह सजदा की तस्बीह के बाद सजदा में 10 दफ़ा, फिर 2 सजदों के दरमियान 10 दफ़ा, फिर दूसरे सजदा के बाद तस्बीह के बाद सजदे में 10 दफ़ा, फिर दूसरे सजदा से उठ के खड़े होने की बजाय बैठ जाएं और बैठ के 10 दफ़ा,
اور پھر اس کے بعد کھڑے ہوں۔ اب اگلی رکعت شروع کرنی ہے۔ اس رکعت میں ثنا نہیں پڑھنی، اور بسم اللہ پڑھ کے، اعوذ باللہ بھی نہیں ہوتی دوسری رکعت میں، بسم اللہ پڑھ کے تو سورہ فاتحہ اور ساتھ اور سورت ملا کے، تو باقی اسی طرح جو ہے وہ 10 دفعہ جو ہے وہ پہلے قیام میں 15 دفعہ اور باقی ہر جگہ پر 10 دفعہ پھر وہی تسبیح بولنی ہے۔ دوسری رکعت کے اندر قعدہ کرنا ہے، اور یہ قعدہ جو ہے یہ عبدہ و رسولہ تک نہیں کرنا، بلکہ آخر تک کرنا ہے درود شریف اور دعا سمیت، اور درود شریف اور دعا سمیت کر کے اس کے بعد جو ہے یہ 10 دفعہ یہ تسبیح کہنی ہے، اور اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ تیسری رکعت میں پھر ثنا پڑھنی ہے، گویا کہ یہ ایسے ہے کہ جیسے ایک الگ نماز شروع کر رہے ہیں۔ ثنا پڑھنی ہے، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ اور 7 سورت ملا کے پھر 15 دفعہ، باقی ہر جگہ پر 10 دفعہ، دوسرے سجدے سے سر اٹھا کر بھی بیٹھ کر 10 دفعہ، اور پھر کھڑے ہونا ہے چوتھی رکعت کے لیے۔ اور چوتھی رکعت میں پھر اسی طرح کرنا ہے جس طرح دوسری رکعت میں کیا تھا، کہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ اور 7 سورت ملا کے 15 دفعہ، اور باقی ہر جگہ پر 10 دفعہ، آخری تشہد میں درود شریف دعا وغیرہ کے بعد 10 دفعہ کر کے پھر سلام پھیر دینا ہے۔ ایک دوسرا طریقہ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ حدیث میں ملتا ہے، لیکن وہ حدیث مرفوع نہیں ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست وہ کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ والا طریقہ جو ہے یہ مرفوع روایت میں ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو اس لیے یہ والا طریقہ اختیار کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔ جب میں نے اس پر ابھی تحقیق نہیں کی تھی، تو چونکہ دوسرا طریقہ وہ آسان تھا، نماز کے مطابقت اس میں ہوتی تھی، تو میں اس کو ترجیح دیتا تھا، لیکن جب میں نے تحقیق کی ہے تو یہ والا طریقہ یہ زیادہ قابل ترجیح ہے۔ بہرحال یہ جو روایت ہے سنن نبی داود کی، تو اس کے حوالے سے طریقہ تو میں نے بتلا دیا، باقی فضیلت کے متعلق میں بات انشاءاللہ بعد میں کروں گا۔ اس روایت کے حوالے سے ابن الجوزی نے کہا کہ اس کے اندر موسیٰ بن عبدالعزیز مجہول راوی ہے، اور یہ روایت موضوع ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ روایت موضوع قرار دینا بالکل درست نہیں ہے، اور نہ ہی موسیٰ بن عبدالعزیز مجہول راوی ہے۔ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اس چیز کا رد کرتے ہیں کہ یہ مجہول ہے۔ موسیٰ بن عبدالعزیز سے محمد بن اسد الخشنی، بشر بن حکم نیشاپوری، عبد الرحمن بن بشر، زید بن مبارک سنانی، اسحاق بن ابو اسرائیل، ان سب نے روایت لی ہے، اور محدثین کہتے ہیں کہ جس بندے سے 2 یا 3 بندے روایت لے لیں تو وہ مجہول نہیں رہتا۔ تو یہاں پر تو میں نے 5 نام گنوائے ہیں کہ جنہوں نے اس سے روایت کی ہے، تو پھر یہ مجہول کیسے؟ تو یہ مجہول نہیں ہے، یہ بات ابن الجوزی کی درست نہیں ہے۔ موسیٰ بن عبدالعزیز کو ابن مدینی اور سلیمانی نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن دوسری طرف ان سے بڑے محدثین جو ہیں، ابن حبان ہیں، ابن شاہین ہیں، ابن معین ہیں، امام نسائی ہیں، ان سب نے اس کی توثیق کی ہے، تو ان کے مقابلہ میں ابن مدینی اور سلیمانی کی جو تضعیف ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ مزید یہ کہ یہ جو حدیث ہے تو اس کو بہت سارے محدثین نے صحیح یا کم از کم حسن کے درجہ میں قرار دیا ہے۔ ابن مندہ، خطیب بغدادی، ابو سعد سمانی، ابو موسیٰ مدینی، منذری، ابن الصلاح، امام نووی، دیلمی، بہقی، ابن مبارک، امام مسلم، اسحاق بن راہوے، ابن حجر ہیثمی، ابو الحسن المقدسی، امام ابو داود، علامہ احمد شاکر رحمہم اللہ، ان سب نے اس کو حسن یا صحیح کے درجہ میں قرار دیا ہے، اور حسن حدیث کے اوپر بھی عمل ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ محدث البانی جو کہ احادیث کو ضعیف قرار دینے میں انتہائی بدنام ہے، کہ وہ جو ہے نا بہت زیادہ حدیثوں کو ضعیف قرار دے دیتے ہیں، تو انہوں نے بھی اس حدیث کو تو صحیح قرار دیا ہے۔ پھر مزید یہ کہ یہ روایت صلاۃ التسبیح کی جو ہے یہ صرف حضرت
عبداللہ ابن عباس سے ہی نہیں ہے، بلکہ حضرت عباس سے بھی ہے، حضرت فضل بن عباس سے، حضرت ابو رافع سے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے، حضرت علی سے، حضرت جعفر بن ابو طالب سے، حضرت عبداللہ بن جعفر سے، حضرت ام سلمہ سے، ان سب سے جو ہے صلاۃ التسبیح کی روایت ملتی ہے۔ سنن نبی داود کے اندر ایک روایت میں صرف یہ ہے کہ انصاری صحابی سے روایت، مزنی کے خیال میں وہ انصاری صحابی جو ہیں وہ جابر بن عبداللہ ہیں، جبکہ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں وہ ابو کبشہ ہیں۔ تو بہرحال صلاۃ التسبیح کی روایت بہت سارے صحابہ سے ملتی ہے۔ میں یہ مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں کہ سنن نبی داود کی اس روایت کے علاوہ باقی جتنی روایتیں ہیں تو ان کے اندر ضعف پایا جاتا ہے، کمزوری پائی جاتی ہے۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب روایات زیادہ ہوں، سنتیں زیادہ ہوں، تو پھر اگر ساری کی ساری ضعیف ہی کیوں نہ ہوں تو پھر بھی وہ حسن لغیر ہی کے درجہ میں پہنچ جاتی ہیں، اور محدثین کا اتفاق ہے کہ حسن لغیر ہی پر بھی عمل کیا جاتا ہے۔ اور اس میں تو سنن نبی داود والی روایت جو ہے وہ صحیح سند سے ثابت ہو رہی ہے، یا کم از کم حسن کے درجے میں ثابت ہو رہی ہے، تو پھر مزید سنتیں بھی کافی زیادہ ہیں، تو اس لیے یہ روایت قابل قبول ہے۔ باقی رہی بات اس کی فضیلت کے حوالہ سے، تو یہ جو روایت کے اندر ذکر ہے، سارے گناہ اول آخر قدیم جدید، غلطی والے جان بوجھ والے چھوٹے بڑے پوشیدہ ظاہر، سارے معاف ہونے کا جو ذکر ہے، تو اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ حدیث خبر واحد ہے، اور دیگر روایات کے ساتھ ملا کر اس کو تقویت مل کے تو قابل عمل ہے۔ خود اس کے اندر جو ہے چونکہ کسی حد تک جرح موجود ہے، تو اس لیے یہ جو ہے صلاۃ التسبیح کا ذکر تو چونکہ بہت ساری روایتوں میں ہے، لیکن اس ثواب کا ذکر ساری روایتوں میں نہیں ہے۔ تو صلاۃ التسبیح کی روایتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ چیز تو جو ہے وہ یقینی طور پر ثابت تسلیم کی جائے گی اور اس پر عمل ہوگا، لیکن کیا یہ ثواب بھی ہے اور یہ فضیلت بھی ہے کہ سب گناہ معاف ہو جائیں؟ تو اس کے متعلق 100% یقینی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ بہرحال اسی روایت میں ثابت ہے، اور اس کے اندر کسی حد تک ضعف جو ہے وہ بہرحال اس وجہ سے کہ ابن مدینی سلیمانی انہوں نے بہرحال موسیٰ بن عبدالعزیز کی تضعیف کی ہے، تو اسی حد تک کچھ نہ کچھ جرح چونکہ اس پر موجود ہے، تو اس لیے 100% صحیح اس حدیث کو قرار دینا وہ مشکل ہے۔ تو اس لیے جو ہے عمل تو ہوگا صلاۃ التسبیح پر، کیونکہ وہ تو بہت ساری روایات میں ہے، لیکن خاص اس فضیلت کو تسلیم کرنا تو یہ لازم نہیں ہے، اور یہ یقینی نہیں ہے۔